बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्टर एंड मिसेस ज़काउर रहमान ज़की, प्रोग्राम तालीम से तरबियत तक। आज के उन्वान से पहले हम दुआ मांग लेते हैं हस्बे मामूल। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन। प्रोग्राम रिफा FM 102.2 पे आप इस वक्त सुन रहे हैं। फेसबुक पे रिफा FM 102.2 पे आप इंशाल्लाह इसको देख सकेंगे लाइव 12 बजे, फर्स्ट रिपीट शाम 6 बजे एंड सेकंड रिपीट इंशाल्लाह रात 12 बजे इंशाल्लाह। अ ट्रू मीन ऑफ मीडिया, ये FM 102.2। आज का जो हमारा टॉपिक है, ज़रा दिल थाम के रहिएगा। टॉपिक बड़ा खतरनाक है, यादें दिल भर में। याद कब आती है, किसकी आती है, कितनी आती है, क्यों आती है, दिल भर कौन होता है, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम हर रोज़ सुनते, देखते, पढ़ते रहते हैं। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए अब तक के प्रोग्राम्स में। आज हमारा माशाल्लाह तीसरा प्रोग्राम है। हमें कमेंट किया है पाकिस्तान टाउन से शगुफ्ता आमिर साहिबा ने, डॉक्टर रुबीना शफ़ी साहिबा ने, जो बहुत प्यारा प्रोग्राम आपसे बहुत अरसे के साथ कर रही हैं। आप उनके नाम से खूब वाकिफ़ हैं। कराची से हैं जी शाजिया जमाल, साजिदा सुहेल साहिबा। सऊदी अरब से हैं मुनीबा रानी। ज़रफ़िशा हैं इस्लामाबाद से। हाफिज़ मुदस्सिर साहब, नजीबुल्लाह खालिद साहब, रिफ़त जहां इंग्लैंड से, दुरे खान साहिबा, किश्वर अरशद साहिबा, मोहम्मद फ़हीम साहब, सुमैया नवाज़ साहिबा, उम्मे ज़ैन साहिबा, हाजरा मलिक, रिजवान खान साहब, मोहम्मद इदरीस साहब, सफ़ीउल्लाह सिद्दीकी साहब और बहुत सारे दूसरे हमारे साथी जिन्होंने हमें कमेंट किया। सबका नाम लेना मुमकिन नहीं, लेकिन सबके लिए बहुत थैंक्स। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहिएगा और अपनी दिली कैफियत और अपने मामूल की रूटीन और अपने हालात का जायज़ा लेते रहिएगा। प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के एंड तक हम कितने बदले हैं और कितने मज़ीद बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। जी ज़की साहब। जी, आज के मौजू के मुताबिक मौजू है हमारा यादें दिलबर में। यादें दिलबर में। दिलबर की याद में तो इंसान मगन रहता ही है, वो दिलबर दुनिया के अंदर हो जी जी, या वो इंसान के मिजाज के अंदर अपने अल्लाह की याद की सूरत के अंदर उसे महबूब और दिलबर बना के रखे। तो इस हवाले से ओमा शंकर का एक बहुत खूबसूरत शेर है जी जी, कि कहते हैं कि याद दिलबर में कभी ए दिल मुस्तर तूने, याद दिलबर में कभी ए दिल मुस्तर तूने, हमको चुपचाप कहीं बैठ के रोने न दिया। वाह। और इसी तरह एक बड़ा मारूफ शेर है कि रातों को रोना याद दिलबर में, जी, रातों को रोना याद दिलबर में, नींदें हमारी महवे ख्याले यारां होती हैं। यानी दिलबर, अल्लाह ताला ने दिल के अंदर जो एक मोहब्बत के जज्बात रखे हैं, ये यकीनन इंसानों के साथ और इंसानों के इसके अलावा दीगर अल्लाह ताला के साथ और मोहब्बत के जज्बात बाकी अहबाब के साथ भी होते हैं। तो इसमें हमारे लिए सोचने का और देखने का मुकाम ये है कि हम मोहब्बत तो करते हैं जी जी, और यकीनन ये मोहब्बत का जो जज्बा है ये इंसान का फितरी जज्बा है और इसके ऊपर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल इब्तिदा से ही अमल पैरा हो जाता है। वालिदैन से मोहब्बत करता है, दोस्तों अहबाब से मोहब्बत करता है और बच्चों से मोहब्बत होती है और इसके अलावा मोहब्बत के जज्बात जो हैं ये होते हैं। लेकिन इसके साथ ये चीज़ जो हमारे यहाँ देखने में है और सोचने में है वो ये है कि महबूब की याद के अंदर इंसान कितना सा मगन हो जी जी, और कितना मगन होना चाहिए। इसके हवाले से आप देख लें कि
عشق مجازی کا لفظ جو بالعموم استعمال کیا جا رہا ہے، اور عشق مجازی کے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی یہ انسان کو عشق حقیقی تک لے کے چلتا ہے، لے کے پہنچاتا ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے ریئیکشن دیکھتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کا، جیسے کو ایجوکیشن ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، تڑپ، آنسو، میسیجز، کالز، باتیں، عشقیہ شاعری، مشاعرے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ دوستی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، جڑتے ہیں، سنبھلتے ہیں، ایٹ اے ٹائم کئی افیئرس چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ان پروسیسز سے گزر کر انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ محبت تو ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں ہوتی ہے، کولیگز سے ہوتی ہے، ایک حد میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس محبت کے درجے سے پھلانگ جانا، بالکل گزر جانا، اس بات کو اپنے لیے سردردی بنا لینا، اپنے آپ کو وار دینا، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے آپ اس بات کو تو ذہن نشین رکھیں کہ محبت چونکہ فطری جذبہ ہے، محبت تو ہوتی ہے، بالکل، اور اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود بھی رکھے ہیں۔ بحیثیت انسان ہم محبت کرتے ہیں، تو محبت جو ہے اس کے بارے میں یہ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے بارے میں حکم بھی دیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا، رسول سے محبت کرنا، ملائکہ پر ایمان اور محبت رکھنا، صحابہ سے محبت، اور اولیاء اللہ سے محبت، والدین سے محبت، احباب رشتہ داروں سے محبت، یہ جذبہ ہے۔ اس کے مقابل میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بالعموم ہمارے ماحول اور معاشرے کو، جس محبت کے لفظ سے سب سے پہلے ہمارا اب جو ذہن جاتا ہے نا کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے، اس کا معنی یہ کہ ایک جو جس کو ناجائز تعلق آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں محبت کا جو معنی لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر محرم میل فیمیل آپس میں جو ان کا ریلیشن بنتا ہے، سلام دعا بنتی ہے، تعلق بنتا ہے، ہم محبت کو اس معنی میں اس وقت شمار کرتے ہیں، اور شاید اس وقت سمجھے یہ جا رہا ہے، محبت کے لفظ کو یہی سمجھا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں، ہر جگہ پہ جہاں کے، تو پھر یہی معنی ہے۔ جب اس کا سب سے بنیادی لفظ کا معنی ہی غلط ہو گیا، ہم نے سمجھا ہی غلط، تو یقیناً نتائج بھی غلط ہی ہوں گے۔ تو یہ جو محبت ہے اس کو پھر عشق کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ دے نشین رکھیں کہ لفظ عشق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کسی جگہ پہ بھی لفظ عشق استعمال کیا ہو۔ تو عشق کا لفظ جو ہے یہ ناجائز جو ربط اور تعلق ہے اس حوالے سے بالعموم استعمال ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس کو عشق الہی اور عشق رسول کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں بالعموم کی بات کر رہا ہوں کہ بالعموم جو لفظ عشق ہے یہ ناجائز تعلق پہ عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عشق کے اندر کہا جاتا ہے کہ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے، اسے محبت نہیں ملتی ہے، اسے محبت دستیاب نہیں ہوتی ہے وغیرہ، تو پھر وہ انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ اب کچھ چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ جی، ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ میں ایک پیراگراف پڑھ رہی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اے شخص، تو کہتا ہے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اس محبت میں مجھے جدا کر دیا جاتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی عداوت کی صورت میں، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے میری محبت کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ ارے او نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جا جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں ہی توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا ساری مخلوق کو وہ تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں تجھے لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت تجھے واپس کر دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا
اور رویا کرتا تھا، اب تیرے لیے وہ روئیں گے، لیکن اب تیرا دل ان سب سے بے نیاز ہو چکا ہے. جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف ہی دیں گی. ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے. بے شک بے شک. آپ کے بات سے مجھے یاد آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ. جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت یقیناً یہ ناقابل فراموش محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے اندر ہی انسان جب جذب ہوتا ہے اللہ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، اور اللہ تو بندے کو اپنا محبوب سمجھتا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ محبت یا عشق جس کو ان لفظوں میں آپ کہتے ہیں تو وہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان اس کی غلطیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کے سمیت اس کو اپنا لیتا ہے. خوبیوں کے ساتھ تو ہر بندہ ہی دوسرے کو اپناتا ہے. فلاں بہت اچھا ہے میں اس لیے اس کا دوست بننا چاہتا ہوں، فلاں بہت اعلیٰ سطح پہ ہے اس لیے میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں. کیا برائیوں کے ساتھ بھی ہم کسی کو دوست اپنا بناتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں؟ برائیاں گن گن کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، بیویوں کی برائیاں، بیویاں خامدوں کی برائیاں، دوست دوستوں کی برائیاں، رشتہ دار رشتہ داروں کی برائیاں گن گن کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان تو انسانوں کے ساتھ خوبیوں خامیوں سمیت تعلق ہوا کرتے ہیں نا، اور اس کے بغیر تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. جی وہ خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، نظر ہی نہیں آتی. خوبیوں اور خامیوں سمیت اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یاد کب آتی ہے؟ جب شدید محبت ہوتی ہے کسی سے. جی. ہم ہر ایک کو تو یاد نہیں کرتے، بلکہ کوئی یاد دلاتا ہے ہمیں کہ میں وہ ہوں، میں فلاں جگہ آپ کو ملا تھا یا ملی تھی. جی ہم بھول جاتے ہیں. ہم یاد صرف انہی چیزوں کو رکھتے ہیں، انہی ہستیوں کو رکھتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر بستے ہیں. معزز سامعین کرام، آپ رفا ایف ایم 102.2 پہ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں یاد دلبر. سب کو اپنے اپنے دلبر، اپنے اپنے دلربا، اپنے اپنے محبوب ہستیاں یاد آ گئی ہوں گی. اپنے خیالوں میں سب کھو گئے ہوں گے. خیالات سے باہر آ جائیے. یہ پروگرام آپ اس وقت لائیو سن رہے ہیں. فرسٹ ریپیٹ انشاءاللہ آپ سنیں گے شام 6 بجے اور سیکنڈ ریپیٹ رات 12 بجے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں کمنٹ کیجیے گا اور اپنی محبت کا جائزہ لیجیے گا. کیا یہ محبت عبادت ہے؟ کیا یہ محبت مجھے نیکیاں دے رہی ہے؟ کیا یہ محبت میں ہر ایک کے ساتھ بیان کر سکتی ہوں؟ اوپن محبت ہے یا چھپ چھپ کے کرنے والی محبت ہے؟ میں جس کو یاد کرتی ہوں، جس کو میں نے دل میں چھپایا ہوا ہے، کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا ذکر کر سکتی ہوں برملا؟ کیا میں ہر ایک کے ساتھ، اپنے گھر میں بیٹھے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کر سکتی ہوں؟ کیا ہم لڑکیاں لڑکے جب بیٹھتے ہیں سارے بات کرتے ہیں اپنے فرینڈز کی، کیا کبھی کسی نے کہا ہو کہ مجھے فلاں آیت ہلا کے رکھتی، مجھے فلاں صورت بہت یاد آتی ہے، آج مجھے اللہ کی یاد آ رہی ہے؟ کیا کبھی اللہ کی یاد میں ہمارے آنسو بہے ہیں؟ کیا ہمیں اس رب کی یاد آئی ہے اتنی ہی تڑپ کے جتنی ہمیں لوگوں کی یاد آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ ذکی صاحب؟ یہاں پر قتیل شفائی کا ایک جملہ میں پیش کروں گا شعری قطعے کے اندر. مجھے یہی امید تھی کہ ہاں جی. تھک گیا ہوں میں یاد کرتے کرتے تجھ کو، تھک گیا ہوں میں یاد کرتے کرتے تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں. یہ محبت کے اندر تو پھر دو طرفہ جو جذبے ہوتے ہیں تو انسانوں کے اندر بھی یہی جذبات اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو اس میں جب انسانوں سے تعلقات بنتے ہیں تو اگر تو وہ جائز تعلقات ہوں، جائز مقامات پہ، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم ان کو شیئر کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں میں اپنے استاد سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنی والدہ سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں اپنی بہن پہ اتنا اپنا آپ چھڑکتا ہوں، وار دیتا ہوں. تو اس کا نا ایک پہلو آپ اس انداز میں بھی لے لیجئے کہ جب سے یہ ناجائز محبتیں جو ہیں انہوں نے زیادہ پنپنا شروع کیا نا، جو جائز تعلقات اور محبتوں کے مقامات سے نا وہ پیچھے رہنا شروع ہو چکے ہیں. بالکل حق تلفی ہو گئی نا. دوستیاں ناجائز یہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی،
اور جائز تعلقات جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. اور بالکل ابھی کل کی خبر میں پڑھ رہا تھا, انتہائی تکلیف دہ خبر, یقیناً سامعین کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہوگی, کہ بات بڑی ناگفتہ سی ہے کہ سندھ کے اندر ایک لڑکی نے, غالباً 20-21 سال کی لڑکی ہوگی, اپنے باپ کے اوپر اس نے ناجائز تعلق کرنے کا الزام لگا دیا اور اس کو جیل میں اس نے بند کروا دیا. جب اس سے پتہ کیا گیا, پوچھا گیا, معاملہ سارا کیا گیا, تو اس نے کہا جی چونکہ میرا باپ میرے دوست کے ساتھ میرے تعلق رکھنے کے اوپر انگلی اٹھاتا تھا, وہ میرے ناجائز تعلق نہیں رکھنے دیتا تھا, لہذا میں نے اپنے ساتھ اپنے باپ کے ناجائز تعلق کا الزام لگا دیا. اب یہ دیکھیں کہ کس حد تک پہنچا دیا ان ناجائز عشق نے, محبت نے, کہ بیٹی نے باپ جیسا عظیم رشتہ پاؤں تلے مسل کے رکھ دیا, اور اس رشتے کی قدر کیا کی, تباہ کر کے رکھ دیا. وہ باپ جو بیٹیوں کا سایہ ہوتا ہے, جو بیٹیوں کے لیے چھت ہوتا ہے, جو بیٹیوں کی عزت کا محافظ ہوتا ہے, جو بیٹیوں کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے, جو بیٹیوں کو محبتوں کے لیے اپنے بازو پھیلا دینے والا ہوتا ہے, اور اس بیٹی نے کوئی شک نہیں تباہ کر کے رکھ دیا. یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے, یہ آج کے دور میں ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے. جی بالکل. محبت کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں, اور متکلم اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خط لکھا, ہمیں میسج کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, یعنی ہم لوگ, وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی, ابھی ہم آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے, ابھی میں آپ کو ہی فون کرنے والی تھی کہ آپ کا فون آ گیا, کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ٹیلی پیتھی سسٹم رکھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. ہم یہاں دل بھر کی باتیں کر رہے تھے نا, ہم یاد کی باتیں کر رہے تھے. ہمیں ہمارے اللہ کی بھی یاد آتی ہے نا. کیا صرف مشکل وقت میں, کیا صرف مشکل وقت میں اللہ کی یاد آتی ہے, خوشی میں نہیں؟ بہت اہم پوائنٹ ہے. دن بھر نہیں, رات بھر نہیں, کروٹ بدلتے ہوئے نہیں, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. کب یاد آتی ہے ہمیں اللہ کی؟ وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ ہے, قائم ہے, اسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے. باقی سارے محبوب تو سو جاتے ہیں نا. تو وہ اللہ کریم کتنا عظیم اللہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس اللہ کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے, اور وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے. کیسے سنتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے قریب ہو کے وہ بندے کی سنتا ہے. بندے تو بلا تو صحیح, اس کے لیے زبانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کوئی پنجابی میں اللہ کو بلائے, کوئی اردو میں اللہ کو بلائے, کوئی انگلش میں اللہ کو بلائے, دنیا کی ساری زبانیں میرے اللہ کی زبانیں ہیں, کوئی شک نہیں. اور وہ اللہ صاحب کی سنتا ہے. اور یہاں پہ کیوں نہ میں وارث شاہ ان کا وہ ایک شعری قطع پیش کر دوں کہ فرماتے ہیں, ایک رات دا جاگنا بڑا ہی اوکھا, ایک جاگدا دکھی بیمار راتی, ایک جاگدا عشق دی مرض والا, ایک جاگدا یار دا یار راتی. وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے, بس جاگدا ہے کلا پروردگار راتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذکی صاحب, کبھی آپ نے بھی غور کیا ہوگا, اب میں بات کروں گی لیکن چونکہ علم کے لیول پر میں نہیں ہوں جس لیول پر آپ ہیں, ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی تو. لیکن جیسے آپ نے ہمیں بتایا پچھلے پروگرام میں کہ یہ ضعیف حدیث ہے, جی بالکل. اب بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ ہمیں تو یہی علم نہیں کہ حدیث مستند کیا ہے, حدیث کے درجے ہمیں کیسے پتہ چلیں گے. ہم دین کے معاملے میں, علم کے معاملے میں اتنے پیچھے ہیں. لیکن
ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ کل کائنات بنائی، سنواری، سجائی. محبوب کو کیوں یاد کرتا ہے؟ ایک گفٹ کے پیچھے، ایک کوک کے پیچھے، ایک برگر کے پیچھے. کیا بس اتنی سی محبت تھی؟ نہیں. کیا اتنا سا ٹائم پاس تھا؟ ایک ڈیٹ کے پیچھے، ایک ملاقات کے لیے ہمیں یاد آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے. اور وہ جس نے کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج منور کیے تیری ضیاء کے واسطے، جانور مسخر کیے تیری وفا کے واسطے. اے انسان سب کچھ تیرے واسطے اور تو صرف خدا کے واسطے. بے شک بجا. اللہ تعالی کی ذات تو ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. طریقہ بھی بتا دیا، رستہ بھی بتا دیا، بالکل کلیئر کٹ ہمارے سامنے رکھ دیا. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، اور کون بندہ ہے، کون مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہ کہے کہ میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے میرا تعلق اتنا مضبوط ہے، اللہ سے میری محبت ہے. فاتبعونی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، حضور کے سارے ارشادات پہ عمل کیجئے، ان آپ کے اسوہ کو جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو اپنا لیجئے. تحبون اللہ، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ سے محبت کریں گے. یقیناً یہ کتنا خوبصورت عمل جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ایک دعا سکھائی ہے ہمیں. ہم محبت کرتے ہیں، محبت اللہ کی مانگتے ہیں. تھوڑی دیر ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے نا، ہم ایک دعا یا ایک چیز تھوڑی دیر پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن یا 2 دن یا 10 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں. تھک جانے کے بعد پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری اللہ سنتا نہیں، ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. محبوب کی یاد کے اندر، دلبر کی یاد کے اندر جب آپ بیٹھ کے مگن ہو کہ اپنے اللہ کی یاد کے اندر اللہ کو یاد کریں، دعا پڑھیں، اذکار پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، یا کوئی بھی تسبیح کریں، تو اس کو اتنا انگنت کر دیں، اتنا انگنت کر دیں کہ اللہ خود ہی راضی ہو جائے. محبوب کب تھکتا ہے ذکر کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسأل حبک. جی، اللہم انی اسأل حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور وحب من یحبک، اور ان کی محبت کا بھی جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ میرا ان کے ساتھ، ان اولیاء اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، میں ان کے قریب ہو جاؤں، میری ان سے محبت قائم ہو جائے. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اور اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. ڈیئر لسنرز، یہ ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے. جی، ہم سب اپنی اپنی سطح پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے ہر ناول، ہر کہانی، ہر سٹوری، ہر مووی، ہر گانا کیا بیسڈ ہے؟ محبت، یاد، دلبر. لیکن ان ساری باتوں سے ذرا نکل کے دیکھیے، آج ہم ٹوٹ کے محبت کر رہے ہیں، گفٹس کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور کل ہم لڑ رہے ہیں انہی لوگوں کے سامنے. کوئی ٹائم ہی نہیں لگا. ہماری محبت نفرت میں کب بدل گئی، کیسے بدل گئی؟ کیونکہ یہ سب سطحی باتیں ہیں، یہ سب وقتی باتیں ہیں. یہ محبت ہے ہی نہیں. محبت کو تماشا بنا دیا ہم نے. ہم یاد کریں تو ہماری یاد عبادت بن جائے، ہمیں شرمندگی نہ ہو. ہم محبت کریں تو ہمیں بے وفائی کا ڈر نہ ہو، چھوڑ جانے کا خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا آپ پڑھیں تو صحیح، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کلام جب پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں.
بالکل بہہ پڑتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں سکڑنے لگتی ہیں، کیونکہ کلام متاثر کرتا ہے نا. ہم ایک آئی لو یو کے پیچھے اپنے خاندان، گھر کی عزتیں تک نیلام کر دیتے ہیں. ہم اتنا انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، پوری دنیا بھی دے دیں، ہم دوسرے کی سچی محبت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. بالکل ایسے. اب ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمارا ذکر نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھی محفل میں، اس سے بھی اچھی جگہ، ملائکہ کے ساتھ آسمان بالا پہ، عرش عظیم پہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو مائیں ہیں اگر، بہنیں ہیں اگر، بیٹیاں ہیں اگر، استاد ہیں اگر، سہیلیاں ہیں اگر، کسی بھی روپ میں ہیں، ہم کیوں نہ یہ بات عام کریں، ہر ایک سے ذکر اور تذکرہ کریں. محبت کیسے ہوتی ہے؟ پیکیجز کے ذریعے ہوتی ہے. گھنٹے کا پیکیج ہے جی، ایک دن کا پیکیج ہے جی، ہفتے کا پیکیج ہے، مہینے کا پیکیج ہے، رات بھر کا پیکیج ہے، میسیجز کا پیکیج ہے. ہر وقت مجھے فون آتے ہیں کئی بار، 1-1.5 منٹ میں بات مکمل ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا اور بس اور تو کچھ نہیں، اب مکمل ہوگی بات. نہیں باجی میرا پیکیج ہے. اس پیکیج کا اینڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سارے پیکیجز اناؤنس کیے ہیں. کھولیں تو صحیح. قرآن تو ہم سب کے گھروں میں ہے نا، کیوں نہ ہم کھولیں ان کو، قرآن کو کیوں نہ کھولیں. ذکی صاحب دیکھیں نا، یہ ایک میسج ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، رفا FM 102.2 کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے ٹیون اپ کر لیجئے. نہ صرف ریڈیو کو بلکہ اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو کی ٹیوننگ بہت ضروری ہے. اور ٹیوننگ ناولز کے ساتھ نہیں ہوگی، معذرت کے ساتھ. آکسفورڈ کا سلیبس صرف سائنس، بایو کیمسٹری ہمیں علم تو دے گا، بالکل اصلاح نہیں کر سکتا. بہت بہت دل دکھتا ہے جب ہم یہ روزانہ حالات دیکھتے ہیں اور دین سے دوری دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو اصل محبوب ہے، جو محبت کا حقدار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق میں آپ کو بناتا. اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو ہمیں کیوں کر اجازت ہو گئی؟ تبھی تو ہم رو رہے ہیں، تبھی تو ہم غمگین ہیں، ہماری محبتیں تبھی تو ناکام ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل. حب نشانی یاد الہی بھی فرما برداری، ذکر الہی سیقل دل دی نال اس دے رکھ یاری. میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ فیصل آباد کے اندر تحصیل تاندلیاں والا، وہاں کے بہت معروف بزرگ گزرے ہیں میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا مسجد کے اندر ہی، فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد بیٹھا تو بس اللہ کی لو میں لگ گیا، دل مچل گیا کہ اللہ کی یاد میں، تو کہنا شروع کر دے یا اللہ میں تیرے تے راضی. سادہ بندے تھے پنجاب کے رہنے والے، یا اللہ میں تیرے تے راضی. اب یہ جملہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. اب کہتے چلے جا رہے ہیں. لوگ آئے، فجر پڑی، جو لیٹ تھے وہ بھی آئے، دیکھا بابا جی لگے ہوئے ہیں، وہ چلے گئے. تو حضرت صاحب کا نا مسجد میں ہی کھانا تقریباً اشراق کے بعد لوگ لے آیا کرتے تھے. جب اشراق کا وقت ہو گیا تو دیکھا حضرت صاحب وہیں پہ تشریف فرمایا ابھی تک نا، اور وہی ایک جملہ بار بار کہے جا رہے ہیں، یا اللہ میں تیرے تے راضی، یا اللہ میں تیرے تے راضی. کسی نے آ کے پوچھ لیا میاں صاحب آج کوئی ذکر نہیں آپ کر رہے، کوئی آپ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہے، کوئی آپ رضیت باللہ نہیں پڑھ رہے، کوئی آپ اور ذکر نہیں کر رہے، آج یہ کیا جملہ آپ کہتے چلے جا رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور گھنٹوں بیت گئے ہیں، فجر سے بیٹھے ہیں، اشراق کا وقت گزر چکا، ابھی تقریباً 8 ساڑھے 8 کا ٹائم ہو رہا ہے، تو آپ ابھی تک بیٹھے یہی پڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس بیٹھ. میاں باقر نے اتنی 100 اتنے 1000 دفعہ کہا نا کہ یا اللہ میں تیرے تے راضی. اگر اتنی دفعہ کے جواب میں میرے اللہ نے راضی ہو کہ مجھے ایک دفعہ کہہ دیا میاں باقر جا میں بھی تیرے تے راضی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کو یاد کرتا ہے، وہ اس سے وفا چاہتا ہے، بے شک وہ اس کے گھر کے چکر کاٹتا ہے. بے شک ایسے ہی. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے گھر کے چکر کیوں نہیں کاٹتے؟ ہمیں ہر کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ ہم کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی مجھے یاد آ گئی، سبحان اللہ. مطاف کی یاد آ گئی. اور ایک روز طواف کر کے ہم بیٹھے جی. ذہن میں، تو وفد آتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے جی. رہتے ہیں. پاکستان کا ایک وفد آیا جی. اور مجھے ایک خاتون پوچھتی ہیں جی. اور ہم کوشش ہوتی ہے وہاں جا کر کے ہر نماز خانہ کعبہ کے سامنے ہی پڑھی جائے، جی بالکل. چاہے جس فلور پر بھی پڑھی جائے. مطاف میں ہو تو مطاف. کیا بات ہے. مطاف میں ہی تھی میں، لیکن برآمدوں میں تھی، جی. رش بہت زیادہ تھا. وہ خاتون مجھے کہنے لگی کہ خانہ کعبہ کہاں ہے. جی. وہ پہلی دفعہ آئی تھی اور میں بالکل خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میرے سائڈ پہ تھی اور میں تھوڑی سی سائڈ پہ ہوئی تاکہ ان کو پلر کے اس طرف سے کعبہ نظر آئے. اب وہ ان کی نظر کعبہ پہ پڑی اور میں ان کو دیکھ رہی تھی. جی. یقین کیجئے ان کی پوری سکن وائبریٹ ہونا شروع ہو گئی. جی. ان کے فیس ایکسپریشنز ایک دم چینج ہو گئے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبوب کیا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتی ہے، ملاقات کیا ہوتی ہے. یہ محبت اور عشق کے جو جذبات ہیں یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، لیکن فقط یہ سمجھنا کہ محاورتاً ہمارے مثل ایک قسم کی مشہور ہے کہ عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی تک لے کے جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فقرہ، یہ مصرع، یہ بات، یہ محاورہ یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت تو پیدائش سے پہلے سے ہمارے ساتھ ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، وہ ہمیں تب بھی محبت کر رہے تھے ہمارے ساتھ. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عشق مجازی جو ہے یہ تو فقط دو ہی چیزیں نا. اگر مثال کے طور پر وہ جو غیر محرم سے ایک تعلق تھا جس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے، وہ تعلق اگر تو بالکل اس کی اچیومنٹ ہو گئی، تعلق بن گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی شادی، وہ بچے، وہ معاملات، وہی سارا کچھ، یہ نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں. کیا اللہ ملے گا؟ پھر اللہ کو سوچے گا بھی کوئی نہیں. پہلے بہت کچھ ہوگا، اگر مل گئی پھر بعد میں اپنے بال بچوں میں جھگڑوں کے اندر پڑے ہوں گے. اگر بالفرض ٹوٹ گیا، کیا عشق مجازی میں ٹوٹنے والے سارے اللہ کو پا لیتے ہیں یا وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ فقط اپنے جرم کو ایک پردہ ڈالنے کے لیے جملہ بنایا گیا ہے، اپنے گناہ کو. ہاں جی، جو عشق مجازی ہے یہ فقط ایک ہوس کا نام ہے، یہ فقط اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے کا نام ہے. کیا اللہ کو پانے کے لیے عشق کا، مجاز کا، ان چیزوں کا کوئی تعلق ضروری ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام، کیا وہ ان مراحل سے گزرے ہیں اللہ کو پانے کے لیے؟ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ میں اپنی بات کے اختتام کے حوالے سے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ایک غزل ہے بڑی پیاری کہ چونکہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں یہ یہیں پہ ہوتے ہیں. کسی کا پیسہ دیکھا، لڑکی فدا ہو گئی کہ یہ مالدار ہے، ایسے شادی کرنی چاہیے. کسی نے لڑکی کا حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، وہ اس پہ فدا ہو گیا. کسی نے کسی کے اندر کوئی ہنر دیکھا، ہنر پہ فدا ہو گیا. یعنی ہمارے مختلف قسم کے یوں جذبات اور کرائٹیریاز بنے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے جو بالعموم چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حسینوں سے تعلق توڑنا بے حد ضروری ہے. حسینوں سے تعلق توڑنا بے حد ضروری ہے. رضائے رب کی جانب دوڑنا بے حد ضروری ہے. لب و رخسار زلف یار آ جائیں تصور میں تو ذہن و دل کے رخ کو موڑنا بے حد ضروری ہے. اگر نامحرموں کو دیکھ کر مدہوش ہو جائے، اگر نامحرموں کو دیکھ کر مدہوش ہو جائے
تو ایسے قلب کو جھنجھوڑنا بے حد ضروری ہے. غم دنیا کی تپتی دھوپ سے دل ڈگمگائے تو جی ردائے استقامت اوڑھنا بے حد ضروری ہے. تلاش رب میں یارو صدقہ و خیرات سے پہلے، تلاش رب میں یارو صدقہ و خیرات سے پہلے یہ شوق بد نگاہی چھوڑنا بے حد ضروری ہے. کبھی تقوی کو لقوہ ہو نہ جائے اس لیے ہد ہد، کبھی تقوی کو لقوہ ہو نہ جائے اس لیے ہد ہد، اہل تقوی سے خود کو جوڑنا بہت ضروری، بے حد ضروری ہے. کوئی شک نہیں. محمد حذیفہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اور انہوں نے سلام بھی بھیجا ہے وعلیکم اور السلام. یہ کہا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ ان کو الحمدللہ. خیر دے. تو یقیناً ہمارے دلی جذبات بہت زیادہ ابھرے ہوں گے، الحمدللہ. موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ. ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، جی. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی امت ہیں. بے شک. ہمارا دل بے اختیار پکار اٹھا ہوگا، رضیت باللہ ربن، آمین. اللہ میں راضی ہو گیا تیرے رب ہونے پہ، رب ہونے پہ. وبالاسلام دینن، بے شک. اور دین اسلام پہ میں خوش ہوں، خوش، میں راضی الحمدللہ. ہوں. وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شمار واقعات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں. کہتے ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا. جی. ہم نے دنیا کی مثالیں محبت کی تو بہت سنی ہیں، بے یاد شک، کی، بے شک. اور گم ہونا، اس میں اپنا آپ بھلا دینا بے محبوب شک. کی یاد میں. اب وہ کیا کرتا کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو گھلائے رکھتا، کھپائے رکھتا. جی. اب ہوتا کیا ہے، یہ فطری تقاضا ہے، جب ہمیں جس کی یاد آتی ہے ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس جی کا بالکل. خط پڑھتے ہیں، اسے بالکل. میسج کرتے ہیں، اسے کال کرتے ہیں، اس کے محلے میں چلے جاتے ہیں، بے اس کی شک. گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے ہیں. بے شک. اب وہ جب قرآن پڑھتا، تفاسیر پڑھتا، تقاریر سنتا، باتیں جی. سنتا اللہ والوں سے، اللہ کی جی قدر بالکل. سکون مل جاتا، لیکن پھر بے چینی ہو جاتی. بے چینی. اب علماء کرام اس بات کو کیا لیں گے؟ بہرحال ایک جی. واقعہ ہے، کس جی. کا ہے، کتنا سچا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے دل بدلنے میں ہمیں کچھ مدد فائدہ کر دے، دے، بالکل. فائدہ دے دے. ایک روز اس نے ضد کرنا شروع کر دی، اللہ جی مجھے نہیں پتا، بس میں محبت کرتا ہوں، بے میں شک. ملنا چاہتا ہوں. ہوں. اب جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، جی جواب بالکل. تو یقیناً آتا ہے. بالکل. جواب آیا ہوگا اس کو بھی کہ جی ملاقات تو ہوگی، ایک وقت مقرر ہے. جی. پھر اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا، پھر وہ بے چین ہو گیا. بے اس شک. نے کہا اللہ جی میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتا، کیا پتا کتنی زندگی ہے، مروں، کتنا برزخ کا ٹائم ہے، کتنا ٹائم قبر میں رہنا ہوگا. سنا ہے کہ 50,000 سال کا تو قیامت کا دن ہے، بالکل ایسے ہی. پھر جنت ہے، جہنم ہے، کیا معاملہ ہے، حساب کتاب ہے. اللہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. رونے لگا، ضد کرنے لگا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے آج ہی ملنا ہے، بس ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے. جی. روتے روتے سو گیا. بچوں کی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ضد کر رہے ہوتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہ بات بھول چکے ہوتے ہیں. جی. جاگا، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، جی. گرمیوں کے بھی دن تھے، جی. باہر نکلا کچھ کھا پی لوں. پکا ہوا ایک ریڈ تربوز نظر آیا، جی. منہ میں پانی آ گیا، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی. جی. وہ کھایا، ٹھنڈا بھی تھا، میٹھا بھی تھا، جی. خوش ذائقہ بھی تھا. جی. کہنے لگا اللہ یہ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کا پانی مجھے تیرا پتہ دے رہی. بالکل. پسینہ آ گیا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جی. پسینہ آتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اس کو چھو کے گزر گیا. جی. اس نے کہا اللہ اکبر، میں تو تجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا. جی. ہم نے سنا ہے کہ ڈھونڈے سے خدا مل جاتا ہے، ڈھونڈتے کب ہیں؟ ڈھونڈتے کب ہیں؟ صبح ہر گھر میں ڈھونڈیا مچی ہوتی ہے. بالکل. پین نہیں مل رہا، کاپی نہیں مل رہی، برش نہیں مل رہا. جی. بالآخر ہم ڈھونڈ کے ہی رہتے ہیں. بالکل. اپنے رب کو بھی پائیے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. اس نے کہا تیرا ایک ایک پتا مجھے بتا رہا ہے کہ تو ہے، تیری خبر دے رہا ہے. میری آنکھیں ہی نہیں تھی، میری نظر ہی نہیں تھی وہ دیکھنے والی. بالکل. تم کیا جانو اے اللہ، ہمیں تم سے پیار ہے کتنا. سمندر میں شاید پانی ہے جتنا، شاید بلند و بالا پہاڑوں جتنا، یا پھر صحرا میں ریت کے ذروں جتنا. نہیں معلوم اے خدا، تجھ کو کسی نے چاہا ہوگا اتنا، دل نے میرے
تم کو چاہا ہے جتنا. جب محبت کے جذبے ابھرتے ہیں تو دل چاہتا ہے ہم اظہار کریں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ذریعے ہی. جی بالکل. اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر آخر میں کوئی ایک دو اذکار کے حوالے سے آپ کچھ اگر ہمیں بتا دیں تاکہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کچھ ذکر جو ہم اپنی زبان پہ جاری رکھیں. انشاءاللہ صبح سے شام تک جب ہم اذکار کریں گے ہمارا دن بھر کا عمل عبادت بن جائے گا. جی بالکل. اذکار کے لیے صبح و شام کے اذکار ہیں, جی نماز بالکل. کے بعد کے اذکار ہیں. جی بالکل. ضروری نہیں اپنے کسی کام کے لیے ہم چلا ہی کاٹیں. ہاں بالکل ایسے ہم ہی ہے. کوئی ورد کر سکتے ہیں ہر جی. وقت, ضروری نہیں ہے گن گن کے ہی لاکھ ہی نکالیں. جی بالکل. 1.25 لاکھ کر لیں. گیٹیاں کم پڑھتے کم ہیں اور ان کو آگے آگے پاس آن زیادہ کرتے ہیں. جی تو سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ بالکل. اکبر کہنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا. جی. جیسے میں تکبیرات اور تلبیحات پڑھتی ہوں جب مجھے محبت زیادہ پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ, میں جی. پکار اٹھتی ہوں. یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے بے شک. جس سے ہم محبت کرتے ہیں, اس کی یاد میں ہم اس سے پیارے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں. بے شک اللہ ایسے. تعالیٰ کو ہم پیارے پیارے ناموں سے پکار سکتے ہیں. سکتے ہم ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ ان ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. بچوں کو خوشی بھی ہوگی. اتنے پوئمز, نظمیں, غزلیں, ترانے انہیں یاد کروائی بے ہوئی ہیں. شک ایسے ہی ہے. تو دن بھر اللہ کا ذکر کریں, ہر زبان میں کریں, یاد کریں اللہ کو. یاد الہی میں اپنے دل کو بسا لیں. بالکل ایسے. رچ بس جائے گی اللہ کی یاد, اللہ کی محبت. ہمارا دل ہی نہیں ہے, وہ ویران ہے, وہ بنجر ہے, وہ بیابان ہے. اگر اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو نہیں ہے. ہم مردہ ہیں. اپنے آپ کو زندہ کیجئے اللہ کی محبت سے. میں یعنی دیکھیں نا, ہم ایک دوسرے کو بہت ساری باتوں میں لگا لیتے ہیں. او فلاں جگہ ایڈمیشن لے لو, او فلاں جگہ جاب کر لو, او وہاں لوٹ سیل لگی ہے. میں کہتی ہوں, منت کرتی ہوں, آپ سب کے آگے آؤ اللہ کی طرف, اللہ کی طرف. آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف, آؤ ایف ایم کی طرف, جی آؤ ایف ایم 102.2. الحمدللہ. یقیناً ہماری کایا پلٹ جائے گی, ہماری زندگی بدل جائے گی. انشاءاللہ ہم اچھے ہیں تو بہت اچھے ہو جائیں گے, کم اچھے ہیں تو زیادہ ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے ہوئے اگلے پروگرام کے بارے میں بتا دوں, انشاءاللہ خدمت خلق ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا. آپ کے لیے بہت دعائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.